अस्सलाम वालेकुम. आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर सबको? राइट. ये नीचे हो सकता है. जिस तरह मेरे फ्रेंड ने पॉइंट आउट किया, इस टॉपिक, यहाँ का टॉपिक है हाउ टू हेल्प फ्रेंड एट रिस्क ऑफ फराज तलत. आई नो ये सब्जेक्ट काफ़ी डार्क सा है और काफ़ी इमोशनल सा है फॉर अ लॉट ऑफ अस, बिकॉज वी नो काफ़ी हमारे लोग हैं इर्द गिर्द who are suffering from a certain severity of depression or anxiety. लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा उसे ज़्यादा ट्रिगरिंग या इस तरह प्रेसिपिटेटिंग ना बनाऊँ मैं. ओके, सो जस्ट अपना अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. मेरा नाम फराज तलत है. मैं साइकाट्री प्रैक्टिस करता होता हूँ स्कॉटलैंड में, मरी रॉयल हॉस्पिटल में, पर्शायर. मेंटल हेल्थ काउंसलर से पहले मैं रह चुका हूँ CBT स्पेशलिस्ट हूँ मैं और मेरे पार्टनर आवाज शाहिद, हमने कैफ़े स्टार्ट किया था, कैफ़े सॉल, जो अभी भी रन करता है और मोस्टली केटर करता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, स्पेशली वो लोग जो मेंटल हेल्थ की मुख्तलिफ डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं. उसके अलावा मैं थोड़ी बहुत राइटिंग वगैरह करता होता हूँ. परवेज़ हुदबॉय साहब आए थे मेरी लॉन्च पे, जिसका अभी तक मुझे बहुत फ़ख्र है, और it was very nice to meet him obviously. So I'll start with a statistic, लेकिन इस statistic को मैं to be very honest मुझे ख़ुद भी थोड़े से डाउट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा डेटा कलेक्शन का अभी उस तरह से रिवाज नहीं है, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स पे जहाँ थोड़ा सा भी स्टिग्मा एसोसिएटेड है. किसी की डेथ होती है अगर बाय सुसाइड और सेल्फ हार्म, जनरली कोशिश ये होती है कि उस चीज़ को थोड़ा सा दबा दिया जाए, which is understandable. उसके बावजूद भी the numbers that we have, between 15 and 35 people dying of suicide every day, अगर आपको मैथ के शौकीन है, so that basically means एक शख्स हर घंटे पाकिस्तान में. इसके अंदर एक there's a very interesting side to it. Men में the suicide rate is 65% compared to women. Even though डिप्रेशन एंजाइटी के जो ओवरऑल हम जब प्रेवलेंस देखते हैं वो औरतों में, ख़वातीन में ज़्यादा होती है. दिस इज़ अ पॉइंट दैट आई एम वेरी ओपन टू ओपिनियंस अबाउट दिस पॉइंट. एनी आइडिया कि मेन में सुसाइड रेट ज़्यादा क्यों है? दिस इज़ काइंड ऑफ अ लोडेड पॉइंट, क्योंकि जनरली हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट women as being a more marginalized group, which I agree with. लेकिन फिर भी men में suicide rate ज़्यादा क्यों है? I think because men face so many hardships in their day-to-day life outside, while earning, while facing so many problems. That is the reason suicide rate is high among them. Okay. I believe, I may be wrong, but I believe it's because as far as I have seen women, they, despite what they have to face, they still show up resilience and everything and just move on. Mm-hmm. While the male, there comes a point where they just give up. They just give up on. I think ये एक interesting point है. I'll come back to this. लेकिन I think so culturally अगर देखा जाए फराज, तो women as women we can express, like I can cry in front of a crowd. I can do that. I have the privilege to do that, and nobody is going to say कि why did you cry. But with men हमारे यहाँ कहा जाता है, बहुत specific line है, मर्द रोते नहीं हैं. एक stigma है कि masculinity is supposed to be strong and physical. So obviously as a human you go through a lot of traumas that are not actually addressed. अब हम हैं, we'll talk to our like parents, siblings, our girlfriends, our friends or anybody, और वो समझेंगे भी. और मैन का ये होता है कि उनको पता है कि स्टिग्मेटाइज हो जाएंगे कि वो गॉड ये तो रोता है, like that shows the weakness. तो एक ईगो भी रखनी है, मेल ईगो, तो they are not going to share that. तो I think so हम जो है वो भड़ास निकाल सकते हैं, और दैट इज़ वाई हम रेजिलिएंट होने के बावजूद वो एक भड़ास निकलनी ज़रूरी होती है. और जो मर्द होता है उसको पता है कि मैं जज किया जाऊँगा, कम्युनिटी में मेरे पे हाथ लाइक उंगलियाँ उठेंगी कि ये तो रोता है, वीक है, वीकलिंग है, और हर वक्त वाइन करता है. आई थिंक सो वन प्राइमरी ये भी है. Absolutely, and I'll come back to this. Thank you for that. Thank you all. So I agree, resilience वाली बात इसलिए आती है क्योंकि men में like Uzma said, I think मर्द रोते नहीं होते, उनमें हम लोग वो इमोशनल मैच्योरिटी शायद वो डेवलप इस तरह से होने नहीं देते जो औरतों में
بائی دا سچویشن اٹ سیلف، بائی سرکمسٹانسز وہ زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اس کی ریزن پھر یہ ہوتی ہے الٹیمیٹلی کہ وین مین اسٹارٹ ٹو کریک ایموشنلی، ان کے پاس کوئی سیفٹی نیٹس نہیں ہوتے اس طرح سے. ان فیکٹ دس از ون آف دا ریزنس. ابھی باہر کی کنٹریز میں بھی، اسکاٹ لینڈ میں جہاں میں سوشل سپورٹ نیٹ ورکس پہ کام کر رہا ہوں، زیادہ تر ہم میجورٹی جو سوشل مینٹل ہیلتھ سپورٹ گروپس ہیں فوکس کر رہے ہیں مردوں کی طرف، کہ مرد باہر آئیں اور گروپ میں رونا سیکھیں، آپس میں اپنی باتیں شیئر کرنا سیکھیں. So that is again extremely important, but let's come back to that in a bit. Now, the point of assigning responsibility and blame, the first time جب میں یہاں سے موو کر کے باہر گیا تھا، ایک بہت انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی تھی، جسٹ ان دا وے جس طرح یہ لوگ لینگویج یوز کرتے ہوتے ہیں. سو کسی دوست نے خودکشی کی، اسے ہم لوگ انگلش میں کیا کہتے ہوتے ہیں؟ کمیٹڈ سوسائڈ. جب میں باہر گیا میں بھی آبویسلی یہی فریزنگ یوز کر رہا تھا، اور میرے سپروائزر نے اسپیسیفکلی مجھے سائڈ پہ کر کے بلایا کہ نہیں، یو کین ناٹ سپوز ٹو یوز دا فریز کمیٹڈ سوسائڈ، آپ نے ہمیشہ کہنا ہے ڈائڈ آف سوسائڈ. امیڈیٹلی اٹ شوڈ بی کلیئر کہ دونوں ایک ملتے جلتے فریزز ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے. ایک کے اندر آپ وہ بلیم ڈال رہے ہیں اس ایکشن کمٹ کرنے والے، ہی کمیٹڈ کہ اس نے اپنے آپ کو خود مارا، جبکہ دوسرے فریز میں آپ وہ رسپانسبلٹی شفٹ کر رہے ہیں اس کے ڈس آرڈر پہ، اس کی ڈیزیز پہ. کوئی شخص کو ڈائبیٹک ہے، بہت زیادہ اس نے بد پرہیزی کر لی، ہائپر گلائسیمیا سے مر گیا، ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے ہی کمیٹڈ ہائپر گلائسیمیا، ہی ڈائڈ آف ہائپر گلائسیمیا، ہی ڈائڈ آف ڈائبٹیز. لیکن جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے تو ہم اس ڈیزیز کو بھول جاتے ہیں، ہم وہ سارا بلیم جو ہے وہ اس انڈیویجول پہ ڈال دیتے ہیں. اینڈ دیٹ آئی فیل از دا روٹ آف آل دا اسٹگما. جب ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ایک ڈس آرڈر ہے، ایک بیماری ہے، جس طرح فزیکل ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں اس طرح مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں، اور ہم اس طریقے سے اسے لینس سے دیکھتے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ اسے ڈسپوزیشنل یا انڈیویجول یا پرسنالٹی بیسڈ ایک لینس سے دیکھتے ہیں کہ بندہ ہی ایسا ہے. سو اسی اسٹگما کو اگر ہم تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں، سو میں لیٹ کیوں ہوتا ہوں ادھر آنے کے لیے میٹنگ کے لیے؟ کیونکہ میری مجبوری تھی، راستہ میرا بند تھا، کوئی گھر میں کرائسس پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے لیٹ ہونا پڑا، میرا موبائل نہیں کام کر رہا تھا، میری گاڑی خراب ہو گئی، وٹ ایور. دوسرا بندہ لیٹ کیوں ہے کام کی؟ کیونکہ وہ بس اسے وقت کی پرواہ نہیں ہے. وی میک اپ ویری سمپلسٹک سولوشنس اینڈ ویری سمپلسٹک آنسرز جب دوسرے بندے کی باری آتی ہے. اپنی باری میں جو مسئلہ ہے وہ معاشرے کا ہے، معاشرہ غلط ہے، معاشرے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، معاشرے نے برا کیا. دوسرے کی باری میں وہ بندہ ہی ایسا ہے. دس از ادروائز نون ایز فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر وچ وی آفن میک، اینڈ وی ویری فریکوینٹلی میک دس ان لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کا یا سوسائڈلٹی کے رسک پہ ہیں، کہ اگین غلطی جو ہے وہ ان کے سرکمسٹانسز کی نہیں ہے، غلطی اس شخص کی ہے جو اسے ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا. اس پہ میں بہت زیادہ جانا نہیں چاہتا ڈیٹیل میں. آئی تھنک ڈپریشن ایک وہ پوائنٹ ہے جو میڈیا پہ بھی اور ہم جنرلی بھی کافی ڈسکس کر چکے ہیں. سائنس کیا ہوتے ہیں ڈپریشن کے جو آپ نوٹ کرتے ہیں؟ جسٹ ٹو لیٹ یو نو، جو ہم لوگ ایک پروفیشنل ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کا، وچ اے ڈاکٹر وڈ نو. فرسٹ آف آل ویئر نوٹسنگ دی اپیئرنس، اس کی شکل صورت کیسی ہے، منہ دھلا ہوا یا نہیں دھلا ہوا، شاور لیا ہوا اس نے نہیں لیا ہوا، کپڑے اس نے کیسے پہنے ہوئے، پھٹے ہوئے ہیں، پچھلے 2 دن سے جو کپڑے پہنے ہوئے ابھی بھی وہی پہنے ہوئے ہیں. اس طرح کی چیزیں نوٹ کرتے ہیں ٹو گیٹ اے سینس. اس کے افیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے چہرے کے فیشیل ایکسپریشنز چینج ہو رہے ہیں یا وہ بلنٹڈ ہیں. ہم اس کی آواز دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز بیٹھی ہوئی ہے نیچے اور وہ منہ میں بات کر رہا ہے یا وہ کھل کے بات کر رہا ہے، اس کے ایکسپریشن کس طرح کا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو سمٹمز جو خود سے وہ بندہ بتا سکتا ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، بات بات پہ رونا آتا ہے، آپ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ بات بات پہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. دس از ون آف دا ریزنس جو ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن ایک سیلف پرپیچویٹنگ ایشو ہے. کیونکہ جو بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جتنا چڑچڑا ہوتا ہے لوگ اس سے اتنا ہی دور بھاگتے ہیں. تو دس از ایکچولی ون آف دی ایشوز وچ میکس اٹ ویری ہارڈ ٹو ٹریٹ ڈپریشن. اس کے علاوہ فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو میک ڈیسیجنس ان لائف.
not getting enough enjoyment. پہلے میں دوستوں کے ساتھ جاتا ہوتا تھا کرکٹ کھیلنے, مزہ آتا ہوتا تھا. پہلے میں جا کے ڈوٹا کھیلتا ہوتا تھا گیم, مزہ آ رہا ہوتا تھا. اب بالکل بھی نہیں آتا. Getting anxious or worried and having of course suicidal thoughts or thoughts about harming oneself. اوریجنلی جب میں یہ کرنے والا تھا پریزنٹیشن تو میں لکھا ہوا تھا ہاؤ ٹو ہیلپ اے فرینڈ ایٹ رسک آف سوسائڈ. اسے میں نے بعد میں مجھے خیال آیا اینڈ آئی چینج دیٹ ٹو سیلف ہارم. تھینک یو بائی دا وے بلیک ہول فار ڈوئنگ دیٹ کوئکلی. اینڈ دا ریزن فار دیٹ از کہ سوسائڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں, سوسائڈ ایک بہت نیرو چیز ہوتی ہے. ہر جو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتی ہے وہ سوسائڈ کی اس میں نہیں جاتی ہوتی. اس کے علاوہ بھی بہت لیولز ہوتے ہیں سیلف ہارم کے. آپ چھوٹی چیزوں پہ ہم اپنے آپ کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں اور وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. سو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ ان اے بٹ. اینزائٹی اور ڈپریشن دونوں آپس میں اکٹھے ہی ہمیشہ سفر کرتے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ڈپریشن کی جہاں بات کرتے ہیں تو اٹس ویری ویری کامن کہ کہیں آپ کو اینزائٹی کا بھی بیچ میں جھلک نظر آ ہی جائے گی اور وائس ورسا. تو دیز آر جنرلی دا سمٹمز آف اینزائٹی. ریسٹلیسنیس, اے سینس آف ڈریڈ, ہر وقت پریشان رہنا, اگین چڑچڑاپن, اریٹیبلٹی اس میں بھی آتی ہے. فوکس نہیں کیا جاتا کام پہ. اس کے علاوہ اینزائٹی کی ایک اور چیز کہ اس میں فزیکل سمٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں. چکر آنا, تھک جانا, دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے, جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں, جس طرح چونٹیاں کاٹتی ہوتی ہیں اس طرح فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, سر درد ہو رہا ہوتا ہے بلا وجہ. ہر بندے کے اپنے ڈفرینٹ فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں. میں کسی ایک مریض سے پوچھوں اینزائٹی, وہ کہتی ہے کہ مجھے اس جگہ درد ہوتی ہے, کچھ عجیب سی فیلنگ آتی ہے, مجھے یہاں کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ میرا ایکچولی فیوریٹ کویسچن ہے کوئی بھی اگر اینزائٹی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اینزائٹی جسم میں کہاں ہو رہی ہے, جو کہ ایک بڑا یوزلی مے بی ویئرڈ سا کویسچن ہے, لیکن آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. سو اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو مے بی آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی. سو ریشم کا یہ بلیو ہے کہ ڈپریشن ایگزسٹ نہیں کرتا, ڈپریشن صرف خدا سے دوری ہے. آئی ایم ایگر ٹو ہیئر کہ اگر آپ کے اس بارے میں کوئی اوپینین ہے. ڈو یو اگری کہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ڈو یو ڈس اگری؟ اینی ون ود اینی آئیڈیاز؟ اینڈ وی کین کم بیک ان مور ڈیٹیل بعد میں بھی, لیکن جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ ہم ایسوسیشن اسلام کے ساتھ بنا دیتے ہیں کچھ چیزوں کی. ابھی جیسے کہ پاکستان کے اندر جو ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تو ہم اسی طرح سے میڈیا کے ایک پرسنالٹی کو سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے اندر جو ہے شکر کا جذبہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے نا, تو اگر شکر کرتا ہوگا تو اس کے لیے مہنگائی کوئی میٹر ہی نہیں کرتی ہے. I don't think whether you resort to religion or not makes a difference on whether you have depression or not. Depression is mostly caused by, I mean not caused, I mean like mostly is a result of the external circumstances. I don't think it has to happen from within. Okay. So this statement by the actress, I will fully disagree. Okay, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس اسٹیٹمنٹ میں سے ڈپریشن ہٹا کے کوئی بھی سائیکولوجیکل ایشو کا یہاں لیبل کر دیں تو دا پرابلم ود دا اسٹیٹمنٹ از کہ یہ ایک ریشنلزم اور امپیریسزم سے دوری کی بات ہے, رائٹ, اور صرف ریلیجیوسٹی میں ہر چیز کو گراؤنڈ کر لینے کی بات ہے, جیسے سر نے کہا. تو ہم یہاں کوئی بھی لیبل لگا سکتے ہیں اور ریشم کی جگہ کسی کا بھی نام لگا سکتے ہیں. دا پرابلم از کہ سوسائٹی میں بہت ساری چیزوں کو ہم ریلیجن میں گراؤنڈ کر کے سکون سے پرے ہو جاتے ہیں کہ بس یہ مسئلہ ہے. اگر ہم اس کے ریشنل اور امپیریکل ایویڈنس کے اوپر جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا مسئلہ اس سے زیادہ ڈیپر ہے اور ریئلسٹک ہے, تو اس کو ریزالو کر لیں. آپ کا نام ڈاکٹر افشاں. ڈاکٹر افشاں, بالکل. I also think it's an aspect of responsibility as well. So normally ہم اچھے لوگ ہیں, homo sapiens are good creatures. تو جب کوئی بندہ سیلف ہارم کرتا ہے we do personally feel responsible as well and we are like ہم کچھ کر سکتے تھے.
but that takes a lot of mental toll. So this is a general way جب ہم اس طرح کی لائنیں بولتے ہیں ٹو گیٹ اوے فرام دیٹ مینٹل ٹول, کیونکہ یہ رسپانسبلٹی لینا کہ یس دیر ایگزسٹ ان ریالٹی اے پرابلم جس کو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, دیٹس اے لاٹ آف رسپانسبلٹی ٹو ٹیک فار اے ہیومن, رائٹ؟ بٹ یو کین آلسو سی اے لائن لائک دس اینڈ سے اے میری غلطی نہیں ہے اس کے اندر, تمہاری غلطی ہے ساری کی ساری. سو اٹس مور لائک ایکسٹرنلائزیشن, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ مسئلہ اس پہ ڈال دیا اٹھا کے. بالکل. Yeah, I agree with the previous two before me as well, and I think it's like putting a plaster over a gaping wound. It's like, well, that was going to happen, wasn't it? Because you distanced yourself from God. Yeah. And it's and like the doctor said as well, you could remove depression and put anything. This is a very common thing. I don't know if anyone else's family has had this as well, but you say, oh, mujhe ye masla ho raha hai, mujhe wo masla ho raha hai, jaake namaz padho theek ho jayega, jaake Quran Pak padh lo theek ho jayega, ye tum Allah ke sath qareebi rishta banao to phir ye theek ho jayega, sab theek ho jayega. And it's a way of trying to simplify something that's very complicated and something that we're not really willing to look at because perhaps we're afraid of where the blame actually lies. بالکل. If there is any to be had. Absolutely. اور I think یہ والا point ہے which it's worth reminding us about fundamental attribution error. کہ یہی وہ چیز ہے جو ہم لوگ دوسروں کے لیے کرتے ہیں کہ میں کیوں دکھی ہوں, وہ مسئلے ہیں, میرے ڈائریکٹر صاحب نے میرے ساتھ بدتمیزی کی, یا انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ, انہوں نے یہ کیا, دوسرے لوگ کیوں پریشان ہیں, بس انہیں عادت ہے پریشان ہونے, ویسے ہی سڑے ہوتے ہیں. اینڈ سو وی ڈونٹ ایکسٹینڈ دیٹ ایمپتھی ٹورڈز ادر جو ہم اپنے لیے کرتے ہوتے ہیں, یوزلی ریزرو رکھتے ہوتے ہیں. اگین دیٹ از پارٹ آف دا اسٹگما. سو وین آئی فرسٹ سو دا نیوز, اور یہ لوگ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے ڈفرینٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ مائی اوپینین, اچھا جی سائیکائٹری اس بارے میں کیا کہتی ہوتی ہے. دا فرسٹ تھنگ آئی تھاٹ کہ او نو, اگر خدا نہ خواستہ کل کو ریشم کو ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ یہی آئیڈیا اپنے خلاف استعمال کرے گی کہ کیا میں خدا سے دور ہو گئی ہوں, کیا خدا مجھ سے دور ہو گیا, یہ مجھے کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسے. حالانکہ دس کین جسٹ بی سرکمسٹانسز, اٹ کین جسٹ بی جینز. اس میں اس کے کوئی ایکشن یا ان ایکشن کی بات نہیں ہو سکتی, لیکن بیکاز آف دس اسٹگما وہ اپنے اوپر بھی اس چیز کو اپنے اسے ویپنائز کریں گے اس آئیڈیا کو. سو اسٹگما کی بات آتی ہے, اگین آئی ایم سوری ٹو پٹ دیز ورڈز اپ دیر, کیونکہ یہ وہ اس طرح کے فریزز ہیں جو اکثر استعمال ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ پرابلم والے لوگوں کے اگینسٹ. سو کہ شخص دین سے دور ہو گیا, یہ شخص لیزی ہے, اسے تو شوق ہی نہیں ہے کوئی کام کرنے کا. اٹینشن سیکر میں نے خود بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے انفارچونیٹلی, اور یہ بہت کامن یوسیج ہے. اینڈ اٹ از سچ این دس آئی تھنک از دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ جو ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کی پرابلم سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ہم کہتے ہوتے ہیں. کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, موٹر بائک کا والا بندہ جو ہے وہ سڑک پہ پڑا ہوتا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے, چلا رہا ہوتا ہے ہیلپ کے لیے, بندہ سامنے سے گزرتا ہے, یہ دیکھو اٹینشن سیک کر. سو واٹ, اٹینشن سیکنگ کیا ہوتی ہے؟ اٹینشن سیکنگ از اے کرائی فار ہیلپ. بے شک آپ کے وہ زخم جو ہیں وہ جسمانی ہے یا وہ ذہنی ہے, یو آر آسکنگ فار اٹینشن فار سم تھنگ. دیٹس ناٹ اے کال کہ آپ اسے جج کریں اگلے کو. یو کین تھنک اباؤٹ دیٹ, یو کین کنسیڈر گیونگ دس پرسن وٹ دے نیڈ, اس کی نیڈز اسیس کر سکتے ہیں آپ. ڈرامیٹک ہے, بس ڈرامہ کر رہا ہے, کیوں وہ ڈرامہ کرے گا, وہ کیا چاہتا کیا اس ڈرامے سے, اسے کیا مل رہا ہے. اس چیز کی طرف ہم یوزلی نہیں ڈالتے, وہ ہم اس کی پرسنالٹی کو گندا کر کے ہم وہ بات کہانی وہاں کیس کلوز کر دیتے ہوتے ہیں یوزلی. اگین اس کے اندر جو پرپیچویٹنگ فیکٹرز جو آتے ہیں, کیوں ہم اس طرح سے اسٹگما کرتے ہیں, ایک تو اس کے اندر فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کی جو میں نے بات کی تھی, دوسری جسٹ ورلڈ ہائپوتھیسس کہ یہ دنیا جو ہے وہ صحیح ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, برے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو آپ نے کچھ برا کیا ہوگا نا, اسی لیے ایسا ہوا ہے. جبکہ جو کہ اسے سرفیس لیول پہ بھی ہم تھوڑا سا اسکریچ کریں لاجکلی تو وہ چیز ہولڈ اپ نہیں کرتی ہوتی. آپ یو نو اچھے لوگ جنہوں نے بڑی اچھائیاں بھی کی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہو, یا وہ لوگ جو بہت برے ہیں یا پھر بھی امیر ہیں یا انہیں پیسہ ملا ہو, دولت ملی ہو, پاور ملی ہو. سو لیکن جسٹ ورلڈ ہائپوتھیسس از one of the perpetuating factors there. تھوڑا سا میں ٹینجنٹ پہ جا رہا ہوں یہاں, لیکن this is one of the favorite graphs that I have that I like to talk about.
سو یہ بہت قدیم ایک امیج ہے جو 1908 میں یرکس اور ڈاٹسن نے بنائی تھی. اس کے اندر جو وائی ایکسس ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں پرفارمنس. کوئی بھی پرفارمنس ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. بے شک آپ اسے اگر یہ ریشم کا کیس لیتے ہیں تو اسے نماز کی آپ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ ورک پلیس کی لیتے ہیں تو ورک پلیس پرفارمنس ہوتی ہے, آپ کے پروجیکٹس ٹائم پہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور ایکس ایکسس پہ دیٹ از اسینشلی یور اراؤزل, یا اگر اسے ہم تھوڑا جنرلی دیکھتے ہیں دیٹ از یور اسٹریس لیول. ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح آپ کا اسٹریس لیول بڑھتا جاتا ہے آپ کی پرفارمنس بہتر ہوتی جاتی ہے ٹو اے سرٹن لمٹ, ٹھیک ہے. اگر اسٹریس بالکل نہ ہو تو ہمارے پاس کوئی ڈرائیو نہیں ہوتی, موٹیویشن نہیں ہوتی کام کرنے کی. کیوں کروں میں یہ کام کرنا ہے, میں نے ایگزام کی تیاری کرنی ہے, کیا ضرورت ہے مجھے. لیکن تھوڑا سا اسٹریس ہوتا ہے تو دیٹ از موٹیویٹنگ یو. لیکن ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد اگر ہم اسٹریس ایڈ کرتے جاتے ہیں تو وہ پرفارمنس نیچے جاتی جا رہی ہے, کیونکہ وہ اسٹریس جتنا آپ پہ ٹیک اوور کرتا رہتا ہے آپ کی مینٹل فیکلٹیز کو, اتنی آپ کی پرفارمنس نیچے جاتی جائے گی. اکثر ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کرو کے اس سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس سائڈ پر ہے, کہ وہ لیزی ہے, وہ ان موٹیویٹڈ ہے, اس میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, نیت نہیں ہے اس کے پاس کام کرنے کی. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے دھکا دینا شروع کر دیتے ہیں, اور کیوں نہیں کر رہے, تم پاگل ہو, تم کیوں نہیں کر رہے یہ کام. ایون دو دیٹ پرسن از آلریڈی سٹنگ آن دیٹ سائڈ آف دا کرو, وہ اس قدر اسٹریس میں ہے کہ وہ پیرالائز ہو چکا ہے. اور اس اسٹریسڈ آؤٹ بندے کو جب آپ دھکا مارتے ہیں کہ تم کیوں نہیں لے رہے, تم کیوں دوائی کیوں نہیں لے رہے, تم ایکسرسائز کیوں نہیں کر رہے, تم نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے, وہ الٹا اس اینزائٹی سے جا کے وہ فیئر پینک اسٹیٹ میں چلا جائے گا اور اس کی پرفارمنس اور زیادہ خراب ہو جائے گی. وہ بالکل ایسی ہے کہ بندہ آلریڈی دیوار پہ لگا ہوا ہے اور آپ اسے اور دھکے مار رہے ہیں کہ تم کام کیوں نہیں کر رہے. بجائے اس کے دی ادر آپشن دیٹ وی کین ڈو, وہ یہ کہ اس سے پوچھیں کہ آپ کیوں پھنسے ہوئے, کس چیز میں پھنسے ہوئے. ٹرائی ٹو ہیلپ دیم اوے فرام دیٹ. کہ فار ایگزامپل ایک دوست ہے آپ کا جو ڈپریشن سے گزر ہے یا انزائٹی سے گزر ہے, روزانہ آپ کو بات کرتا ہے کہ مجھے لائف کا کوئی مزہ نہیں آ رہا, سوسائڈل آئیڈیشن ایکسپریس کر رہا ہے, اور آپ اسے بار بار یہی کہتے ہیں یار کہا ہے نا تمہیں جا کے تھراپسٹ کے پاس دکھاؤ. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیوں نہیں جا رہا سائیکالوجسٹ کے پاس. شاید وہ کسی تھراپسٹ کے پاس گیا, اس کے تھراپسٹ کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہو. شاید وہ ایک عورت ہو, وہ تھراپسٹ کے پاس گئی ہو اور تھراپسٹ نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہو. شاید وہ کسی مائنورٹی کمیونٹی کا بندہ تھا, مے بی وہ کوئی ہندو تھا یا سکھ تھا, وہ تھراپسٹ کے پاس گیا, تھراپسٹ نے اسے کہا آپ تو نمازیں پڑھیں, اس کے بغیر تو آپ صحیح نہیں ہوں گی, تو وہ اس کے بعد وائندہ مڑ کے نہیں گئی. وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دوز تھنگس, ہم بس اسے وہی پش کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہے. And as a result, that performance is going to keep going down and that person is going to start spiraling in that depression. A better option کہ بجائے اس کے کہ ہم اسے بتائیں, ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کیوں پھنسے ہوئے ہو اور کس چیز پہ پھنسے ہوئے ہو, and try to solve it with them rather than ان کے اوپر ایک مینٹورل رول یا ایک ٹیچر والا رول ہم یوز کریں. سو دی اسسٹ اسٹریٹجی یہ یوز ہوتی ہے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ میں یوزلی. سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کے جو پرنسپل یہ ہم نے بتائے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل کہیں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے, کہیں زلزلہ آتا ہے, وہاں ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کی کچھ اپنی فزیکل نیڈز ہوتی ہیں اور کچھ ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں, وہ سائیکولوجیکل اسٹریس میں گئے ہوتے ہیں, لوگ لٹرلی فریز ہو جاتے ہیں اپنی جگہ پہ. تو آپ نے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ سے انہیں ایک کرائسس سے کس طرح سے نکالنا ہے, اس کی اسٹریٹجی یہ ہے, فرسٹ یو اپروچ سیفلی, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ لیج پہ کھڑا ہوا ہے کہیں, خدا نہ خواستہ, یا وہ کوئی ایسی اسٹیٹ میں ہے جہاں وہ اپنے ساتھ کوئی ہارم کر سکتا ہے, وہاں آپ اسے بیٹھ کے کنفیوشس کی یا کوئی بڑی فلاسفی اس کے ساتھ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ٹرائی اینڈ جسٹ ڈی ایسکیلیٹ ادھر سے, اس پوائنٹ سے اسے فزیکلی سیف کرنا ہے. دا سیکنڈ وڈ بی ٹو اسٹیبلائز ایموشنز. ہم لوگ ایموشن اسٹیبلائزیشن کی جب بات آتی ہے, لوگ مجھ سے اکثر یہی پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی آپ جادو کے الفاظ بتا دیں جو میں ایک ڈپریس بندے کو بتاؤں تو وہ ایک دم سے کہے اچھا یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. انفارچونیٹلی دیر از نو سچ تھنگ. ایموشن اسٹیبلائزیشن کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ اگلے شخص کو آپ نے ایک اسپیس دینی ہے کہ وہ اپنے ایموشنس کو خود سے ایکسپلور کرے, خود بات کرے, اسے موقع دیں بات کرنے کے کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے, کیوں فیل کر رہا ہے. اینڈ سیکنڈ,
سرو دا نیڈس. اگر آپ کو کچھ چاہیے میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں, آپ کو کچھ پانی لا دوں. اگر آپ فزیکلی کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل وہ جو میں نے تھراپسٹ والی بات کی تھی, کین آئی ہیلپ, میں جا کے گوگل پہ خود تھوڑی بہت سرچیں وغیرہ کرتا ہوں, ریویوز وغیرہ دیکھتا ہوں, شاید میں آپ کی ہیلپ کر دوں فزیکلی, مطلب پریکٹیکلی کوئی ہیلپ کر دوں. انفارم اف نیڈڈ. اگین کسی دوست کو ہیلپ کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ خود سائیکالوجسٹ ہوں یا سائیکائٹرسٹ ہوں اور بہت گہرائیوں سے آپ کو ان ساری انزائٹی اور ڈپریشن اور اسکیزوفرینیا اور دوائیوں کی سب چیزیں پتہ ہوں. سو دیٹ از آپشنل. اگر آپ کر سکتے ہیں دیٹ از گریٹ, ادروائز پلیز یو ڈونٹ ہیو ٹو. سپورٹ دیم ایموشنلی. کمنگ بیک, ایموشنلی سے اسٹیبلائز کر دیے ہوئے, ناؤ یو کین کیپ چیکنگ اپ. وہ دن تو نکل گیا, اس نے کوئی گہری بات آپ کے ساتھ کر دی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے اچھا ہمیں خبریں مل گئی, ٹاٹا بائے بائے. In the better thing to do کہ if we approach them afterwards, maybe the next day or the day after that, کہ یار وہ جو آپ نے میرے ساتھ گفتگو کی تھی, آپ نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں بات کی تھی, آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں ایک مجھ سے چیز شیئر کی تھی, how are you doing now? کیونکہ وہ چیز جب کہانی بندہ اپنے دل سے نکال کے سامنے رکھتا ہے, اس کا بھی ایک آفٹر افیکٹ ہو سکتا ہے کوئی, and we need to be able to support them emotionally afterwards as well. Finally, turn them to specialized services. This is extremely important. Even میں خود بھی یہ کرتا ہوتا ہے, ایون میں خود سائیکائٹری میں کام کر رہا ہوں, میں بھی اسپیشلائز سروسز کی طرف کر رہا ہوں. ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ میرا جو ایریا آف اسپیشلٹی ہے وہ اولڈ ایج سائیکائٹری ہے, لیکن اگر کوئی ینگ پرسن میرے پاس آتا ہے, ایڈولیسنٹ فار ایگزامپل ہے 16 یا 14 ایئر اولڈ کوئی لڑکا ہے, I would aim to try to refer them to someone who deals with those specific people. Never assume کہ کیونکہ آپ نے پڑھ لی ہیں 4 کتابیں, you know much better than other services. اس کے اندر جو ابھی بہت سمپلیفائڈ میں ورژن بتا رہا ہوں, ورنہ اس کی گہرائیوں میں اگر جائیں تو there is absolutely no limit. I feel کہ I think a lot of us have actually said these things to people. اور اگر ہم اپنے فرینڈ کو سپورٹ کریں in times of self-harm, it's more important to focus on things that we should not say rather than وہ جادو کے الفاظ جو ہم کہیں اور وہ بہتر ہو جائیں. بس اتنی سی بات. What's wrong with this sentence do you feel? اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ اس کو فیس کر رہا ہے وہ تو بہت ڈیپ کرائسس میں ہے نا, لیکن آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹی سی بات ہے, تو یہ اس کو ہرٹ کرے گی کہ یہ میری فیلنگ کو اس لیول پہ سمجھ نہیں آ رہا. بالکل انویلیڈیٹ کر رہے ہیں آپ, میری فیلنگ کو سمجھ نہیں رہے. It's more of an open shut statement, not giving him a chance to say what he wants to say. Absolutely. ٹھیک ہے, آپ وہ سے فردر ایکسپلور نہیں کر رہے اس کی سچویشن کو, آپ نے بس ادھر ہی فل اسٹاپ لگا دیا. بالکل. اسٹاپ ورینگ, یہ بڑی ایک فنی قسم کی اسٹیٹمنٹ مجھے لگتی ہے, کیونکہ آپ میں سے کسی کے بس میں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں پریشان نہ ہو. لائک آج میں اٹھوں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں پریشان ہو جاؤں. نو ون ڈز دیٹ. کچھ انسٹنسز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل جب تھراپسٹ ایکٹیولی کرتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پھنس گیا ایک لوپ میں, اوور تھنکنگ کے رومینیشن میں, تو یو وڈ ٹرائی اینڈ انٹروین. لیکن نارملی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کسی بھی شخص کو یہ پتہ ہو ڈفرینس کہ کہاں اگلے کو چپ کرانے اور کہاں اگلے کو بولنے کی دعوت دینی ہے. سو جنرلی اٹس پریفرڈ کہ اگر آپ کا دوست کچھ کہہ رہے ہیں تو جسٹ لیٹ دیم وینٹ اٹ آؤٹ, انہیں بولنے دیں خود. تھنک پازیٹیو, وہی چیز ہے بھائی, میرا نگیٹو ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے. میں اگر ایسا ہی ہوں تو میں ہوں. آئی ڈونٹ نو وائی دیٹ از ورتھ ایکسپلورنگ, لیکن آئی کینٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. مجھے پتہ ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہوگا. کیسے آپ کو پتہ ہے کہ کیسا محسوس کر رہا ہوں؟ میرے ایک سینئر سائیکائٹرسٹ تھے ڈاکٹر فیصل راشد, ان کی ایک بڑی فیمس ایک مثال ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ مٹی پہ پڑے یا ٹین کی چھت پہ پڑے, بارش ہی ہوتی ہے لیکن آواز ہمیشہ مختلف آتی ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ ایون ایک سیم انسیڈنٹ جو 2 علیحدہ شخصیات کے ساتھ ہوا ہے, اس کا ایکسپیرینس مختلف ہو سکتا ہے. یو ڈونٹ نو کہ اس بندے نے اس چیز کو کیسے ایکسپیرینس کیا. سو نیور assume, let them tell you what they're feeling. Others have had it worse. باقیوں کے, میں کسی کو جانتا ہوں اس کے ساتھ تو یہ ہوا,
تمہیں ایک تھپڑ پڑے, میں کسی کو جانتا ہوں اسے تو 4 پڑے تھے, وہ تو ٹھیک تھا. اگین یو آر اسیومنگ کہ ہر بندے کا ایکسپیرینس ایک ہوتا ہے. اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں, اور ایسا نہیں کرتے گناہ ملتا ہے. Any ideas? Why do you think that is a problematic thing to say? So the think of your family. مشکل سے اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں, and then you're going to add guilt on top of that. Is that this is something that I can't control. And then you're telling someone, well, this is also impacting your family, this is also impacting other people. So in that moment of crisis, you're going to exacerbate the emotions. You're not going to help calm them down. Responsibility and accountability are good things. However, this is such a generically spoken phrase, that, and especially in times of crisis, I think it's the base of cultural values that we have in this country is that your family is everything. Your family is like you. So if you're not taking care of you, you're not taking care of your family in a way. You're conjoined. And that's not necessarily the case. I mean, what you're going through, your family isn't necessarily going through. And then gunah milta hai, it's like, well, again, giving more blame, more guilt, that's definitely going to help them feel better, right? Bilkul sahi. So I absolutely agree with what you said. میرے اس میں تھوڑے سے ڈائیورس اوپینینز ہیں جو ٹو بی ویری آنیسٹ میں خود بھی اسے تھوڑا سا ایکسپلور کر رہا ہوں. دس از وائی آئی وانٹیڈ دس ٹو بی اے ڈائلاگ, بیکاز اس میں کلچر کا بہت زیادہ آتا ہے. اب ہم جب اپنے کلیکٹیوسٹ کلچرز ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے, جب ہم انہیں کمپیئر کرتے ہیں انڈیویجولسٹک کلچرز ویسٹ کے, ویسٹ میں ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ آئی ڈونٹ او یو بلینک, I don't owe you this, I don't owe you a conversation, I don't owe you friendship. تو ہر بندہ ایک اپنی کشتی میں ہے اور وہ خود اپنا خیال رکھے بیسکلی. پاکستان میں تھوڑا سا, پاکستان جیسی کنٹریز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہاں ہر بندہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. سم ٹائمز دس کین بی ویری ویری ڈیفیکلٹ, جو رشتہ دار بار بار آپ کی ہر چیز میں کرے. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیر از آلسو اے لیول آف سیفٹی دیر, کہ اگر کچھ خطرناک ہوتا ہے تو دیر از سم کائنڈ آف اے وارننگ سسٹم. آئی نو سم اٹس کائنڈ آف اے مکسڈ بیگ, دونوں طرح سے جاتی ہوتی ہیں چیزیں. کیونکہ اکثر ہم فیملی کو ایک پروٹیکٹیو فیکٹر کے اس میں دیکھتے ہوتے ہیں جب یہ لیکن دا ریزن اس سچویشن میں یہ بری چیز ہے کیونکہ آپ اس فوکس اس بندے سے ہٹا کے اس کی فیملی پہ دے رہے ہیں کہ جی تمہاری جو درد ہے, تمہاری اسٹرگل ہے, وہ میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتی ہے کہ تمہارے اماں ابا کیا سوچیں گے اس پہ. اینڈ دیٹس ناٹ ہیلپ فل. یو آر بیسکلی جسٹ سیئنگ کہ تمہارا میزریبل ہونا, تمہارا پریشان ہونا تو بس ایویں ہے بس. اینڈ دیٹس ناٹ ہیلپ فل ٹو دیٹ پرسن. گناہ ملتا ہے اگین, دیٹ از اے ڈیفیکلٹ کوشچن. بیسکلی آئی نو اس کے اندر I'll try to stay away from religion in this case, kyunki again there are many different views from many different people with different religious backgrounds. But generally this can be a mean thing to say ki gunah milta hai. I agree with that. Can I add a little? Yeah, absolutely. Okay, ایک تو وہ جو تھا think of your family or think about your family, جب ہم کیونکہ ہم friends کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, تو knowing your friend and knowing what they are going through in the moment, تو آپ کو تھوڑا سا ڈیپر لیول پہ جا کے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جو چیز اس کو ٹریگر کر رہی ہے شاید وہ فیملی ہی میں کہیں گراؤنڈیڈ ہو. اور جب آپ واپس اس کو یہ جملہ کہتے ہیں تو وہ ہیلپ کرنے کے بجائے وہ اس کو مزید اریٹیٹ کرے گا اور وہ شاید آپ سے بات کرنا بند کر دے گا. دوسری چیز, گناہ ملے گا از ٹو پٹ مور اسٹریس آن دا پرسن, کیونکہ وہ آلریڈی جیسے آپ نے بالکل کہا کہ ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں بالکل انٹرمنگلڈ ہوتے ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں گناہ ملے گا تو آپ اس کے خوف میں اضافہ کر رہے ہیں. تو انگزائٹی, دا فیئر آف ان نون ملٹیپلائی ہو گیا آپ کے جملے کی وجہ سے
کہ ایک تو وہ آلریڈی اینکشیس تھا اور آپ نے اس کی انگزائٹی میں ایک اور ایلیمنٹ ایڈ کیا ہے. اگر وہ ایک اسٹرانگ بلیور ہے, اگر وہ اسٹرانگ بلیور نہیں ہے تو شاید اتنا زیادہ نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ اسٹرانگ بلیور ہے تو آپ دونوں چیزیں ایڈ کر رہے ہیں, فیملی والا بھی اور وہ بھی. تھینک یو. بالکل نہیں, I absolutely agree with that. In تو fact, کیا ایسے لوگ جو ریلیجیس ہیں ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگا کہ گناہ ملے گا؟ نہیں, I don't think so. In fact, دیکھو جو ریلیجس ہے وہ بلیور ہے کہ گناہ ملتا ہے, رائٹ. جو ریلیجس ہے اس کو یہ یقین ہے کہ گناہ ملتا ہے. سو آپ نے اس کی انگزائٹی میں ایکچولی اضافہ کیا ہے کہ وہ اس کو لگے, وہ مزید خائف ہو گیا ہے کہ وہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں بہت ہی غلط کر رہا ہوں اور مجھے اس سے بھی زیادہ میرے ساتھ برا ہونے والا ہے, جو کہ آلریڈی وہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے. تو وہ بلیور کے لیے تو زیادہ مسئلہ ہوگا. بالکل, I agree. In fact, ڈپریشن اور انزائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, one of the key signs is a loss of spirituality. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہی پیشنٹس یہ پریزنٹنگ کمپلینٹ لے کر ہیں کہ جب مجھے آج کا اب نمازیں پڑھنے کا میرا دل نہیں کرتا, میں ہمیشہ 5 وقت کا نمازی تھا, پڑھتا ہوتا ہوں, لیکن جب سے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے 8 مہینے ہو گئے ہیں, اب مجھ سے نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. اب میں اس سے یا تو ادھر کھڑا ہو کے جج کروں کہ کیوں نہیں پڑھتے نمازیں, یا میں اس کی ایک انڈر لائن کاز کو اسٹڈی کروں کہ کیا ہوا ہے اچانک جو آپ کی موٹیویشن, آپ کی ڈرائیو جو ہے آپ سے نکل گئی ہے. سو آئی ایگری, بجائے اس کے کہ ہم اس کی انڈر لائن فیچر کو پکڑیں, ہم اس کے جو ایک سمپٹم کو لے کے ایک مین کہانی وہ بنا دیتے ہیں کہ یہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو یہ اسے فکس کرنا ہے ہم نے, ایون دو دی آنسر از سم ویئر ڈیپر. سو پھر کہنا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اٹس یوزلی اے ویری ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو. سم ٹائم ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے کسی ایسی پوزیشن میں جا رہا ہے جہاں دیر ایٹ اے رسک آف سیلف ہارم, ایک اپنا ہوتا ہے کہ یار میں نے کچھ کرنا, آئی ریئلی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. کبھی کبھار نہ کرنا تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے ہم اسے بس نصیحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں یا ایڈوائس دینا شروع کر دیتے ہیں, میں بتاتا ہوں تم یہ پیو, تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ نمازیں پڑھو, یہ کرو. What that does, unfortunately, is it gives the other person an impression کہ آپ نے میری کہانی انڈرسٹینڈ نہیں کیا, آپ نے میری اسٹرگل جو ہے وہ آپ سمجھے نہیں. آپ سمجھتے ہو یہ اتنی آسان چیز ہے کہ بس میں نماز پڑھوں گا تو بس گئی ختم. That is giving that person that impression. It is giving that person a sense of invalidation. تو کبھی کبھار آپ کچھ نہ ہی بولیں, بس چپ کر کے اسے سنیں تو وہ بہتر ہے. And if you want to do one better, ask non-invasive questions to explore the situation. بجائے کہ آپ اسے بتائیں کہ اسے کیا فیل کرنا چاہیے اور اسے کیا کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے, آپ اسے پوچھیں تم یہ کیوں کر رہے ہو, آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہو, why are you feeling this way, کس نے آپ کو تنگ کیا, اب آپ کیا کرو گے, اب what do you think you should be doing. اس کی سچویشن ایکسپلور کریں. ان فیکٹ ویسے بھی جب اگلے کی سیلف اسٹیم بلڈنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ خود کی پرابلم سالو کریں, دیٹ از اے بیٹر اپروچ. اگر آپ کہیں گیم میں پھنسے ہوئے اور میں آپ کے ہاتھ سے ننٹینڈو کا ریموٹ کنٹرول چھین کے خود لیول پار کر کے آپ کو واپس کر دوں, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. ان فیکٹ اف آئی سٹ نیکسٹ ٹو یو, اف آئی ایم سپورٹنگ یو تھرو دیٹ لیول, اس سے آپ کا ایک سیلف کانفیڈنس بڑھے گا اور اس سے آپ کو وہ ٹولس ملیں گے کہ فیوچر میں اگر اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں انہیں آپ نے کس طرح سے خود سے ریزالو کرنا ہے. سو ڈونٹ ٹیک اوے دے اسٹرگل فار دیم, انہیں سپورٹ کریں اس اسٹرگل میں. یہ تھوڑا سا کنٹروورشل سبجیکٹ ہے, آئی نو, بیکاز میڈیسنس کا غلط استعمال پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اور غلط استعمال بیسکلی ان میڈیسنس کا ہے جو شارٹ ٹرم ریلیف دیتی ہوتی ہیں. کیونکہ اکثر لوگ بے صبرے ہوتے ہیں مے بی, یا کیونکہ وہ ڈاکٹرز فیل کرتے ہیں کہ ہمیں پیشنٹ کو, کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے, وہ اسپیسیفکلی ان میڈیسنس کو فوکس کرتے ہیں جو ایک دم سے آپ کو رزلٹ دیتی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل الپرازولام ہو گئی, کلونازپام ہو گئی, ریوٹرل وغیرہ, کیونکہ ان کا افیکٹ جو ہوتا ہے مریض کو ایک دم سے پتہ لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, اس نے میری انزائٹی کم کر دی. On the other hand, what they are doing is they are a little addictive. وہ ٹائم کے ٹائم جس طرح گزرتا جاتا ہے وہ پھر اور آپ کو ڈرگس کی ضرورت پڑتی ہے, ڈپینڈنس اس پہ بڑھتی جاتی ہے. سو دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. لیکن اوور آل ہمیں پتہ ہے صرف وہ میڈیسنز نہیں ہوتی. اب فار ایگزامپل جو موسٹ کامنلی ہم لوگ اینٹی ڈپریسنٹس کی یوز کرتے ہیں,
SSRI क्लास जिसे हम कहते हैं, उसकी कोई एडिक्शन पोटेंशियल नहीं होती. आप उसे 10 साल इस्तेमाल करें, 20 साल इस्तेमाल करें, 30 साल इस्तेमाल करें और छोड़ दें, उसकी एडिक्शन नहीं आपको डेवलप होगी, क्योंकि वो आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को ऑल्टर कर रही है, किसी एक सब्सटेंस से आपको हुक नहीं कर रही. सो दैट कैन बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि स्टिग्मा की बात आती है दोबारा. अगर मैं आपको दवाई देनी शुरू कर दी है डिप्रेशन एंजाइटी की, मैंने आपके ऊपर एक लेबल लगा दी है कि अब आप एक मरीज़ हैं, और वो चीज़ जो होती है वो या तो बंदा खुद टॉलरेट नहीं करता या उसकी फैमिली टॉलरेट नहीं करती. मेजॉरिटी वो लोग यही आते हैं, कहते हैं अच्छा ये दवाई लेंगे तो मेरे अब्बू क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी. एंड दैट अगेन कम्स डाउन टू द स्टिग्मा कि मसला ये नहीं है कि बंदा बीमार है, मसला ये है कि उस बीमारी को एक्नॉलेज क्यों किया जा रहा है. वो बस नॉर्मल है, वो तो बंदा ही ऐसा है, आप क्यों उस चीज़ को एक बीमारी की सूरत क्यों दे रहे हैं. दिस कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल. अगर आपको दवाई चाहिए तो आपको दवाई चाहिए, ठीक है. अगर डायबिटीज़ है, हाँ ठीक है, आप अपना परहेज़ करके और शुगर वगैरह छोड़ के आप कंट्रोल कर सकते हैं. कभी कभार आपको दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है. अगर एक चीज़ है, प्रॉब्लम है जिसे हमने रिजॉल्व करना है तो करना है, दैट्स इट. साइड इफ़ेक्ट्स की हम अक्सर बात करते होते हैं. मैं उनसे यही कहता हूँ कि अच्छा डिप्रेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंजाइटी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं. अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की एक नापने की एक्सरसाइज है ना, कि दवाई दे रहे हैं, ठीक है, एक दवाई मैं अगर आपको देता हूँ जो आपकी परेशानी को, घबराहट को, आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, आपके पैनिक अटैक्स को कंट्रोल कर देती है, आपका जो प्रोजेक्ट आपसे टाइम पे नहीं हो रहे वो कंट्रोल हो जाते हैं. हाँ, साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका गला सूख जाएगा, मुंह सूख जाएगा आपका. तो इज़ दैट समथिंग यू वांट टू डू? एंड द पर्सन हैज़ अ राइट टू से कि नहीं आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता ये, विच इज़ फाइन. But we need to be realistic about those the costs and the effects, rather than just saying कि मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी है, मेडिसिन से मरीज़ हो जाएंगे. इससे पिछली स्लाइड में जो आपने डूज एंड डोंट्स बताए, जी जी, उसके बाद ये एडवाइस करना ज़्यादा बेहतर नहीं कि आपको एक राइट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एब्सोल्युटली. उसके बाद फिर आएगा कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेडिसिन. एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली मेडिसिन आप अपने दोस्त को नहीं देंगे, गोज विदाउट सेइंग, दैट कम्स फ्रॉम अ डॉक्टर. सो यू टर्निंग देम टू अ स्पेशलाइज्ड सर्विस, और वो जो सर्विसेज हैं बेसिकली वो मेडिसिन दे रही होती हैं. मेडिसिन में अगेन इट्स स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल, पाकिस्तान में हम इस पर बात नहीं करते ज़्यादा. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का भी एक रोल है जिसे काफ़ी ख़तरनाक समझा जाता है, इसे हम लोग शॉक थेरेपी भी कहते होते हैं. और जनरली एक सर्टन लेवल पे दिस हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स. आई नो मीडिया में उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक ख़तरनाक करके बताया जाता है, लेकिन हमारे अपने जो कंसल्टेंट्स हैं उधर मरी रॉयल हॉस्पिटल में, उन्होंने खुद ये एडवांस डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं कि अगर खुदा न खासा मेरे साथ कभी डिप्रेशन इस लेवल का हो जाता है, आप मुझे प्लीज़ डायरेक्ट ECT की तरफ लेके जाएं, because that is more effective than feeding you medicines that are changing your brain chemistry on a daily basis. तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिसर्च को सामने रख के, बजाय इसके कि बस वो मीडिया पे हम वो जो सनसनीखेज़ इमेजेस को देख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट. सो जस्ट अप्रोचिंग द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन अभी. So the PHQ-9 form, the Patient Health Questionnaire 9, 9 सवाल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. आई थिंक थोड़ा सी यहाँ कटी हुई है स्लाइड, लेकिन बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ें आप पहले इन्जॉय कर रहे थे अब कर रहे हैं या नहीं, आप होपलेस फील कर रहे हैं या नहीं, आपको नींद सही आ रही है या नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, उन चीज़ों को आपने रेट करना होता है और एंड में एक रिज़ल्ट निकालना होता है. ये जो एक्सरसाइज है ये आप खुद से कर सकते होते हैं, ये सेल्फ गाइडेड क्वेश्चनेयर होता है. इसका फ़ायदा ये होता है यूजुअली कि अगर आप खुद से बिफोर गोइंग आउट टू अ स्पेशलाइज्ड सर्विस, किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले आप ये खुद अपना एक मुआयना कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली कि वो जो डिफरेंट लाइफ में जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके 9 सवालों में टेक आउट योर स्कोर. ये जो क्वेश्चनेयर है ये उर्दू में भी होता है, अवेलेबल है. इसके जो लिंक्स हैं मैंने इसमें डाले हैं अभी नेक्स्ट में. आप वैसे गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट तो मैं आपको ये ईमेल कर सकता हूँ प्रेजेंटेशन विद ऑल द रिसोर्सेज.
these are the resources. So कुछ services मैंने mention की हैं, मेरा उनके साथ अभी कोई business या कोई relationship नहीं है, no conflict of interest there. That is just something that I've pointed out. If you have if you know a resource जो आपको ज़्यादा सूट करती है, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट को जानते हैं, which और वो भी उसके अंदर वो वेरिएशंस आती हैं कि कुछ थेरेपिस्ट होते हैं वो सर्टन कम्युनिटीज़ के लिए ज़्यादा सेफ होते हैं, उन चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो दैट्स फाइन. हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं, पीयर टू पीयर सपोर्ट ग्रुप्स, वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं. कैफ़े सॉल पे आई थिंक वी आर स्टार्टिंग सपोर्ट ग्रुप्स एज वेल. तो इफ़ यू जस्ट वांट टू सिट इन अ सर्कल और अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं इन अ नॉन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, जस्ट अ सोशल एनवायरनमेंट, तो वो भी ऑप्शन सब हैं. माई ईमेल is down there. It's thoda sa kata hua. It's farastlt@gmail.com. Again, if you have any questions about the resources or anything else that I can help you with. So, thoda sa is pe, if I can just, I'm sorry, no, but yeah. So if I can just end with a bit of a story. So, एक मेरी कोई patient थी, उसकी बहन थी basically. पेशेंट बाद में बनी, में उसकी बहन जो थी वो उसने मुझे पहले अप्रोच किया और उसने मुझे बताया कि उसकी जो सिस्टर है वो उसे डिप्रेशन थे काफ़ी अरसे से, उसकी जॉब लूज़ हो चुकी है, घर वाले जो हैं वो उसे बाहर नहीं निकलने देते. पहले जॉब के बहाने से निकलती होती थी, अब वो बिल्कुल नहीं बाहर निकलने देते उसे. उसके अलावा उसकी और भी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, आई वोंट डिस्कस देम, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में थी. तो उसने मुझे आके बताया कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ. उसने आइडिएशन एक्सप्रेस की और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे कहने के लिए, मुझे नहीं पता मैं उसे क्या कहती, और बस मैं उसके साथ बड़े अजीब से खड़ी हो गई जाके कि अब मैं क्या करूँ. तो रोना शुरू होगी, मैं भी उसके आगे रोना शुरू होगी, वो भी रोना शुरू हो गई. तो वो मेरे पास स्पेसिफिकली अगेन यही सवाल लेकर आई, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई वांटेड टू प्रेजेंट दिस, कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, आई थिंक इस औरत ने जो किया है, लड़की ने जो किया है अपनी दोस्त के लिए, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन डू. कि बजाय इसके कि वो एक दोस्त आपके कुएं में गिरा हुआ है और ऊपर से आप उसके ऊपर नसीहतें फेंक रहे हैं, आप जाके उसी अंधेरे में उसके साथ जाके थोड़ी देर बैठ के उसका हाथ पकड़ के और आप उसका सहारा दे रहे हैं. आपको पता है कि आपने उसकी सारी ज़िंदगी की सर्कमस्टेंसेस सही नहीं करनी, आपको पता है आपकी लिमिटेशंस हैं, आपको पता है आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट टू एक्नॉलेज कि वो शख्स जो है वो कितनी मुसीबत में है. सो दैट पर्सन डिड अटेम्प्ट सुसाइड एट सम पॉइंट. शी इज़ सेफ नाउ, शी इज़ ओके. एंड जस्ट टू लेट यू नो, दिस इज़ नेवर अ फूल प्रूफ थिंग, एंड आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस शुड फील कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सुसाइड्स को रोकें. हमारी ज़िम्मेदारी है कोशिश करना, लेकिन अल्टीमेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अगर कोई शख्स किसी डिज़ीज़ की वजह से इफ़ दे डाइंग ऑफ सुसाइड, दैट्स बिकॉज ऑफ द डिज़ीज़, इट इज़ नॉट दैट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ना ही वो उसके दोस्तों की, उसकी फैमिली की ज़िम्मेदारी है, ना ही उन्हें गिल्ट फील करने की ज़रूरत है. एंड आई फील लाइक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड या, दैट्स ऑल. So, any questions or any comments? Okay, so जो आपने medicines की बात की थी कि medicines are important, which I agree with, कि if a person is drowning and he needs to learn how to swim, लेकिन for the time being उसको life jacket मिलनी चाहिए कि वो survive कर सके, and then he can swim to the shore, जिसमें फिर counseling ज़रूरी होती है. So what people do here is कि वो एक दफ़ा therapist के पास जाते हैं, medicines लेते हैं, and then they use those medicines for months and they don't go back, और फिर वो काउंसलिंग नहीं लेते. सो बेसिकली काउंसलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट हेल्प्स यू रिमूव द हर्डल्स इन योर पाथ ऑफ ग्रोथ, और सिर्फ मेडिसिन जो है वो आपकी मदद नहीं कर सकती हैं. I agree with you, and I feel like there's a bit of a nuance here. I completely agree with you कि वो जो एक किसी प्रॉब्लम की रूट पे जाना, that is important. लेकिन मेडिसिन्स जो होती हैं, they are not just a quick fix. कभी कभार वो बंदा उस स्पाइरल में इतना ज़्यादा होता है कि you need that medicinal support before they can engage with therapy. लेकिन I agree with you कभी कि उस थेरेपी को मुकम्मल ना करना, आधी काम करके आधी छोड़ देना. क्योंकि I feel like medicines are important and they treat the symptoms.
لیکن جو ایک روٹ کاز ہے, جو ٹراماز ہیں جو چائلڈہڈ سے لے کے ابھی تک جو چیزیں بلڈ اپ ہوئی ہوئی ہیں, ان کو ٹچ کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. I agree. I do agree. Okay, so this is a bit of a loaded question, generally speaking, but the general question is, we have noticed کہ stigma ہونا by itself سب سے بڑا ایشو ہے یا ہرڈل ہے جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے, کہ پیشنٹ خود بھی ولنگ نہیں ہے ٹو ریئلائز یا ایکسیپٹ کرنا کہ نہیں مجھے مسئلہ ہے, مجھے اس میں ہیلپ چاہیے, اور آگے پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ولنگ نہیں ہیں. سو ہم لوگ بیسیکلی وی کیپ آن بینگ اپولوجسٹ اینڈ وی کیپ آن لائک فائنڈنگ ویز ناٹ ٹو ایکسیپٹ کہ مسئلہ ہے. اب فرام مائی انڈرسٹینڈنگ اف وی گو ٹو دا روٹ کاز اٹ سیلف, اگر ہم فگر آؤٹ کر لیں کہ اسٹگما کہاں سے پروڈیوس ہو رہا ہے, اینڈ وی کین دین یوز سرٹن لینگویج جو کہ ہرٹفل نہ ہو آف کورس کسی اور کے سینٹیمنٹ کے لیے, تو اب ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں فرام یور پرسپیکٹیو کہ ہم کسی بندے کو سمجھا سکیں کہ وہ اسٹگما کا شکار ہو گیا ہے, اینڈ دین وی کین فگر آؤٹ کہ او اب تمہاری ہیلپ بھی کرنی ہے اور تمہارے پاس یہ ہرڈل بھی ہے. سو دس از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اب ہم یہ کیسے, یہ جو ایک ٹرکی سچویشن ہے, what do you think, how can we deal with this? Because there are many variables in this. یہ بہت بڑا ایشو ہے اس کا. Absolutely, آپ نے مجھے مشکل والا سوال دیا. سو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, اور آبویسلی کوئی ون سائز فٹس آل سولوشن نہیں ہوتا اس میں. پہلے تو ہم اس کے سوشل سرکل کو دیکھتے ہوتے ہیں. یوزلی فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کاؤنسلنگ کی بھی بات کی تھی, تو ہم فیملی کاؤنسلنگ کو تھوڑا یوزلی اس میں ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ وہاں سے آبسٹیکلز آنے والے ہیں ابھی. ایک تو وہ والی چیز ہے. دوسری لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جس شخص کو ہم صحیح کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹ پرسن از دا پرائیورٹی. اس کی آٹونمی ہے. اکثر میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی آج کل ہماری بات نہیں مانتی, اسے صحیح کر دیں آپ. دیٹ از ناٹ اے پیتھولوجی, میں اسے صحیح نہیں کر سکتا. تو اگر وہ شخص ایک جیسے ہم کہتے ہیں پری کنسیپچول فیز میں پھنسا ہوا ہے کہ ابھی وہ مان ہی نہیں رہا, تو انفارچونیٹلی دیر ازنٹ اے لاٹ یو کین ڈو ادر دین ٹو جسٹ کیپ این آئی آن تھنگس. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ سب سے مشکل پارٹ, بٹ آئی کمپلیٹلی ایگری. اکثر ہمارے ہاسپٹل میں وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ نہ ہی یہ اچھے ہیں اور نہ ہی اتنے برے ہیں کہ ہم انہیں وہ سیکشن کر کے ہم انہیں وہ ہاسپٹل میں ڈالیں کیونکہ دے لیک کیپیسٹی ٹو میک ڈیسیژنس. وہ بس کہیں بیچ میں ایک گندے سے ایریا میں رکے ہوئے ہیں. اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان سائکیاٹرک ایتھکس. ٹرکس وغیرہ نہیں ہوتی ایز سچ, وہی ہوتا ہے فیملی سپورٹ ہوتی ہے, فیملی انٹرونشنز ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہم یہ فیل کریں کہ یو نیڈ ہیلپ. الٹیمیٹلی ڈیسیژن اسی کا ہی ہوتا ہے اف دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو میک ڈیسیژنس. Okay, sir. I have a question, but first of all, I would like to appreciate your talk, and it was very exceptional. Thank you. And I basically have two questions now. One is a little out of the theme, you know. You talked about how to help a friend at risk of self-harm. But let's change the point of view. How can one do what should one person do when he is in stress? What should he do? Because I've seen many of my friends, they do not express their anxiety and depression, and they at the end point they go and use drugs and these kind of things. And second question is, as in a Pakistani society, most of the people are not expressive of their emotions, and especially males, they do not express their depressions and everything else. So how can we know that the other person is going through depression and everything? Again, it's an excellent question. اس کا کوئی بہت اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں ہے. اگین ایک بندہ اگر اس پری کنسیپچول فیز میں ہے جہاں وہ خود انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا, تو اسے کنونس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ سائیکائٹری کا یہ کانسیپٹ ہے کہ کسی طرح انسان کو کنونس کرنا ہے. تو وی آر ناٹ دیٹ, وی آر ناٹ ان دا بزنس آف مائنڈ کنٹرول. دس از اے ہیلتھ کیئر بزنس. تو جو آئی تھنک میں نے باتیں بتائی ہیں وہ خود پہ بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں پہلی بات. سو اٹس ناٹ جسٹ نیسسریلی کہ دوسرے فرینڈ کے لیے آپ کریں. اور ٹو بی آنیسٹ اس کا آئی ڈونٹ ریئلی ہیو اے ویری سمپل آنسر ٹو دیٹ, کیونکہ اپنے آپ کو ہم کس طرح سے کنونس کریں. ڈفرینٹ ہم اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری کمپلیکس ڈسکشن دیر. اپنے سیلف کیئر کی خیال رکھنا ہوتا ہے, فزیکل ہیلتھ جو ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ فزیکل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہیں ملی ہوتی ہیں. آپ اسے مے بی اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری فزیکل ہیلتھ میں ہم نے کچھ خرابی دیکھی ہے, کہ تو اس طرح سے آپ اسے انوائٹ کر سکتے ہیں, شاید دعوت دے سکتے ہیں مے بی. لیکن یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, دس از ڈیفیکلٹ. السلام علیکم. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں.
اوور آل آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا کہ ہم لوگ روزانہ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ پاکستان کے بہت زیادہ یعنی کوئی 90% پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ کافی بیمار ہیں. اور دوسرے جو ہمارے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں جو ہماری آبادی ہے پوری ریسورسز سے محروم, اور وہ جو ہے وہ کچھ علاقے تو ایسے ہیں جو سوسائڈ کے لیے بہت مشہور ہیں, جیسے چترال ہے. اور میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں, اور ہمارے سندھ میں میں نے دیکھا ہے بہت سارے نوجوان, اب جب یہ جو کنڈیشن ہوئی ہے, مالی کنڈیشن جو ملک کی خراب ہوئی ہے, تب سے خودکشیوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے نوجوانوں کا. اور اس کے علاوہ ہمارے جو بہت زیادہ غریب پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں, جیسے ہاری ہیں اور مزدور ہیں, اس ٹائپ کے, وہاں عورتیں, مرد اور لڑکے, نوجوان وہ مسلسل خودکشیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہوتا اس کا. تو کیا ضرورت نہیں ہے کہ جو نفسیاتی ماہرین ہیں اس ملک کے, ان کو اور زیادہ جو ہے نا جگہوں پر رکھا جائے, اور اس میٹر کو بہت زیادہ جو ہے نا اہمیت دی جانی چاہیے, کیونکہ بہت ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ. اور دوسری بات میں آپ سے یہ جو سوال کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یعنی جو سوسائڈ کرنے والے اسپیشلی جو لوگ ہیں, ان میں بہت کافی گروپس ہیں. کچھ تو ایجڈ گروپس بھی ہیں, ہم نے بہت دیکھا ہے کہ کافی ایجڈ لوگ بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ نوجوان, اور کافی کبھی کبھی تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یعنی کوئی 10-12 یا اتنی 14 سالوں کی عمر کے بچے بھی جو ہے نا سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بھیانک صورتحال ہے, تو اس میں آپ لوگوں کا کردار تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اور زیادہ اس میں اس کو جو ہے نا کیا جائے. تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ کیا ان کے ماں باپ یا ان کے گھر والوں کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی اگر آپ کا بچہ یا آپ کے گھر کا فرد جو ہے وہ آپ فیل کر رہے ہیں کہ وہ خود کو بے بس فیل کر رہا ہے, یا اس کے موڈز چینج ہو رہے ہیں, یا تو اس کو آپ کس طرح ڈیل کریں, کس طرح اس کو سپورٹ فراہم کریں؟ بالکل, شکریہ. بالکل بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے. ایک تو اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس میں بھی پھیلانے کی اتنی وہ موٹیویشن ابھی نہیں ہے ہم میں. دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ جو ایک تو ذہنی امراض کے اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں نا, اس کے علاوہ جو عام ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو پہلا ایک جی پی ہوتا ہے جس کے پاس آپ ایک کوئی بھی مسئلہ لے کے حاضر ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا سائیکیاٹرک کنڈیشنز کا اکثر. تو ایک یہ بھی چیز ہے کہ صرف ہمیں مینٹل ہیلتھ کے ماہرین اور نہیں چاہیے, جو ہم ڈاکٹرز کو نارملی پروڈیوس کر رہے ہیں, انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سوسائٹل کیا ایفیکٹس ہیں مینٹل ہیلتھ پہ, اور مینٹل ہیلتھ کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ویسے بھی ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کی, فار ایگزامپل ڈپریشن انزائٹی کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن, کہ باقی سارے جو ایکس رے صحیح نکل آئے, بلڈ صحیح نکل آیا, سب صحیح نکل آیا, پھر اینڈ میں جا کے ہم کہتے ہیں اچھا پھر آپ کو شاید سائیکولوجیکلی کوئی مسئلہ ہے. تو لیکن یہ مسئلے پہلے بھی پکڑے جا سکتے ہیں اگر اس عام جو فزیشین ہے, فیملی فزیشین ہے فار ایگزامپل, اس سے یہ اویئرنیس ہو. اور دوسری بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, سائیکائٹری کی جو ہم بات کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس وقت بڑی لمیٹڈ پاور ہے سائیکائٹرسٹ کے پاس, کیونکہ ہم معاشرے کو ہم نہیں بدل سکتے. ایک ہڈیوں کا جو ڈاکٹر ہے, آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ آپ کی ہڈیوں کی مرمت کر سکتا ہے. اب لیکن وہ کار ایکسیڈنٹ اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, اس پہ اس ڈاکٹر کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ جو کنٹرول آتا ہے یہ آتا ہے معاشرے کے پاس, پولیٹیشنز کے پاس, آپ کے سول انجینئرس کے پاس. تو یہ آبویسلی ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے. ہم جب مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ہم صرف ڈاکٹروں کو کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے, صرف ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. اس سے ہم ایک معاشرتی, ایک سوشو اکنامکس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, سسٹم کو. اوکے, جو آخری آپ کا اس پرسنل ہیلتھ کویسچن آنے سے پہلے جو آخری سلائیڈ تھی, میں اس کے اوپر ایک ایڈیشنل کمنٹ ضرور کرنا چاہتی ہوں. مجھے اس سارے ٹائٹل میں جو سب سے امپورٹنٹ ورڈ تھا آج کا, وہ فرینڈ تھا. میری بیک گراؤنڈ کلینکل سائیکالوجی سے ہے اور ایجوکیشن سے بھی ہے, تو میں ہمیشہ جب انفارملی بھی لوگوں سے اس چیز کے بارے میں بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ فرینڈس کین پلے اے وائٹل رول جب بھی کوئی اس چیز سے گزر رہا ہے. لیکن
میرے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے گھر میں ایک کیس رہا ہے, ابھی بھی ہے, مائی ریئل بردر. جو فرینڈس ہیں دے کین بی ویری ہیلپ فل اینڈ دے کین بی ہارمفل. جو وہ میڈیسن والی سلائڈ تھی, وہاں سے میں یہ سوچ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. پاکستان میں کنٹرول نہیں ہے, ڈرگس کنٹرول. میرے بھائی کو میڈیکیشن پرسکرائب ہوتی ہے, تو جب میں یو ایس میں تھی تو وہ ریفل نہیں ہوتی ہے وداؤٹ پرسکرپشن, رائٹ. پاکستان میں ایک پرسکرپشن لے کے آپ 1 سال تک میڈیسنز لیتے رہیں, 2 سال تک میڈیسنز لیتے رہیں, نو بڈی از گوئنگ ٹو اسٹاپ یو. اب میں اور میری فیملی اسٹرگل کر رہے ہیں میرے بھائی کے لیے کہ ہم اس ڈیزیز کو تھیراپی بھی کر رہے ہیں اور میڈیکیشن بھی کر رہے ہیں, اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی از اوور ڈوزنگ, ہی از اوور ڈوزنگ, ہی از اوور ڈوزنگ, ہر تھوڑے عرصے کے بعد. اینڈ دا پوائنٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک از کہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ فرینڈس. سو یو آر ناٹ ایکچولی ہیلپنگ. تو اگر آپ کے دوستوں میں, کیونکہ آج کی ساری ٹاک اور میں اٹینڈ بھی اسی لیے کرنے آئی تھی کہ اٹس اباؤٹ فرینڈس. ہم فیملی کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. میں خود کلینکل سائیکالوجی کی بیک گراؤنڈ سے ہوں, فیملی تھیراپی بھی کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ. لیکن مجھے یہ بہت امپورٹنٹ لگتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی ہو آر ہیلپ فل فرینڈس اینڈ ہو آر ایکچولی ہارمفل فرینڈس. تو وہ جو آپ کا ایک جملہ تھا, کیپ این آئی, پلیز کیپ این آئی. تھینک یو. تھینک یو. نہیں, ایبسلیوٹلی ایگری. کوئی بھی تھراپسٹ بے شک جتنا بھی اچھا ہو, یو کی ناٹ ریپلیس اے فرینڈ. فرینڈ کی ہمیشہ ایک اپنی ایک خاص جگہ ہوگی. اچھا سر, ہیئر جی جی, کچھ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, جی جی, اور وہ ایسا کہتے کہتے 5, 10, 15 سال گزار دیتے ہیں, تو از دس اے ہیبٹ اور اٹس اے لرنڈ ہیلپ لیسنس؟ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ سو اٹس اے ویری گڈ کویسچن. پہلی بات یہ کہ کمنگ اس سے میں ایک پرسنالٹی کا ڈیفیکٹ نہیں بناؤں گا کہ یہ کوئی اٹینشن مانگ رہا ہے. شاید اس کی ایک پرپیچویٹنگ ہو, شکر ہے نہیں ہو رہا. ایک بندہ اسے 15 سال سے ہارٹ ڈیزیز ہے, ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے, تو میں کیا کروں؟ اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں اس میں, دیٹس فائن. دوسری بات, جب ہم سوسائڈ کی بات کرتے ہیں, اگین مے بی آئی مس دیٹ پوائنٹ, بٹ تھینک یو فار ریمائنڈنگ می کہ سیلف ہارم جو ہوتا ہے وہ صرف سوسائڈ تک نہیں پہنچتا. مینٹل ہیلتھ, ایک اسٹڈی ہے کہ جو لوگ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں, سیویئر مینٹل ہیلتھ کا, ان کا لائف اسپین دوسرے لوگوں سے 10 سال کم ہوتا ہے. اور یہ سوسائڈ کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ باقی جسمانی فزیکل ہیلتھ پرابلمس کی وجہ سے ہوتا ہے. پودے کو اگر آپ نے مارنا ہے تو لازمی نہیں کہ آپ اس کی اسٹیم کاٹ دیں, آپ اسے پانی نہ دیں تو وہ پھر بھی مر جائے گا. تو وہ جو سلو سیلف ہارم ہوتا ہے, خود کی کیئر نہ کرنا, وہ بھی چیز اسی ایریا میں ہی آتی ہے. تو وہ بھی ایک وہ چیز ہے جو ایک فرینڈز نوٹس کر سکتے ہیں ایزیلی, اور ارلی وارننگ سسٹم بن سکتے ہیں. Just a small question. I don't know if this. Anyways, so you already told what to do. Like if a person is like intends to carry out a suicide or so, but what if for example there's someone standing on the bridge about to jump off or anything? Then in that type of situation, what should we do? I mean, we can offer such words and all that, but you never know when they will just jump off the sudden. Then what? That is very difficult. Even if you have a psychologist or a trained psychiatrist there, I don't think they'll be able to do that. We have police negotiators or people like that usually for that. Luckily, that kind of a dramatic situation usually doesn't happen. Usually when there's this suicide or self-harm involved, agar family members hain kareeb, yeah, you have friends, they're able to see it coming from some time away. وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے, those are usually the people who are not paying attention to the signs کہ وہ چیز ایوالو کر رہی ہے. So I don't have an easy answer to your question, but it's a good one. ہاں, اگر آپ کو سوئمنگ آتی ہو تو اس پوائنٹ پہ پہنچنا جہاں چھلانگ لگانے لگے. Absolutely, yeah. جاپان میں بہت سوسائڈ ریٹ ہائی ہے, تو اس کو کس چیز سے لنک
کرتے ہیں وہاں تو پرائڈ لیتے ہیں اس پہ لوگ. یہ It's a hyper-capitalist society. There's a lot of overwork. That's probably one of the reasons. absolutely okay would be yeah. One other question I have is, do we make a distinction between suicide for differences in brain chemistry and then the scenarios that we have? Is there a difference between that, or is it all just interconnected? It is all interconnected. I don't think there is any specific difference. Even physical health ko bhi aap kehte hain, so it's all interconnected. So when you said like people have genes that predispose them for such activities, how do we define it then? Like कोई MRI scan होता है, कुछ हो सकता है कि आप check कर सकें कि oh ये बंदा at risk है already. Yeah. So yeah, we do have exactly. So history testing. We also have genetic testing. We do have MRI क्योंकि कोई organic brain disease भी हो सकती है, वो भी depression या anxiety इस तरह की. स्किज़ोफ्रेनिया में फॉर एग्जांपल कहते हैं ब्रेन का जो ग्रे एरिया मैस होता है वो रिड्यूस्ड होता है, कुछ चीज़ें आप कैच कर सकते हैं. सो या टेस्टिंग इज़ ऑलवेज देयर, इट्स एन ऑप्शन. जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि जो टॉपिक है ना ये काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग था. क्योंकि मेरे ज़हन में भी ऐसी थॉट्स बहुत दफ़ा आई हुई हैं और इसी से रिलेटेड मैं मतलब एक कह लें एक स्टेटमेंट है कि आपने इसमें एंगर का कहीं जिक्र नहीं किया. क्योंकि मैंने नोट किया है कि कभी कभार सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस बंदे को ऐसी सिचुएशन में डाल देती हैं कि बंदे में इतना गुस्सा होता है कि बंदा वो निकाल नहीं पाता और एट दी एंड वो सेल्फ हार्म की तरफ चला जाता है. अब बहुत अरसे से जब बंदे पे कोई भी स्ट्रेस हो, पेपर्स का, एग्ज़ाम्स का, एंट्री टेस्ट या कोई, अब अभी तो छोटे लेवल पे बातें कर रहा हूँ मैं, जब बड़े लेवल पे लेके जाएँ कि जॉब नहीं मिल रही, पैसे नहीं हैं, आपके पास महंगाई हो रही है, तो एंगर इतना बिल्टअप हो जाता है कि बंदा वो निकाल ही नहीं पाता कहीं पे. और फिर एट दी एंड बंदा अपने ऊपर जो है एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन और बंदा कहाँ चला जाता है. इसका बंदा क्या हल निकाले कि कहीं पे गुस्सा अपना निकाल दे. एक हल इसका मेरे ज़हन में जो है ना वो जो मुझे मिला है बिकॉज ऑफ माई फादर, वो है नेचर, माउंटेन्स. यहाँ पे आप जाएँ तो नेचर से आपको काफ़ी ज़्यादा एक हीलिंग प्रोसेस मिलता है, लेकिन फिर भी वो आप सारा टाइम तो नहीं जा सकते. तो इसका कोई ऐसा हल है कि आप इस अपने एंगर को कम कर दें या किसी तरह इसको कर दें कि आप अपने ऊपर इसका असर ना होने दें. To put it very very simply, क्योंकि obviously इस चीज़ का एंगर कंट्रोल का कोई बहुत क्विक आंसर नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कंट्रोल करना है तो वी हैव फॉर एग्जांपल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज होती हैं या मेडिटेशंस होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. अगर मे बी साइकोलॉजिस्ट को इस बारे में बल्कि ज़्यादा उसमें हेल्प कर सकते हैं. साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो उसमें ज़्यादातर हेल्प करते हैं मेडिकेशन के थ्रू. फॉर एग्जांपल प्रोप्रानोलॉल जो हाई ब्लड प्रेशर की भी दवाई है, वो एंगर कंट्रोल करने में और आपको काम डाउन करने में उसका रोल है. सो दैट कैन बी यूज्ड. देयर आर अदर मेडिकेशंस, बेंजोडायज़ेपिन्स होती हैं, इन बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में उनका एक रोल होता है प्ले करना. हाँ जी, एब्सोल्युटली. सैफुल इस्लाम मेरा नाम है. जी सर. एपिलेप्सी एक मेडिकल कंडीशन है, राइट, और उसके जो बड़े हॉरेबल वो होते हैं रिजल्ट. क्या ये चीज़ किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसमें तब्दील हो सकती है या इसमें ज़ाहिर हो जाती है कि आप एपिलेप्सी को तो कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन उसके नतीजे में उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ आ जाती है कि वो किसी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देता है. अदरवाइज बंदा इंटेलिजेंट होता है, एजुकेशनली भी हर लिहाज से, लेकिन अपने आप को कमरे में बंद कर देता है, किसी से मिलता नहीं है. वो फ्रेंड्स वाली बात हो रही थी तो वो अपने तमाम फ्रेंड्स से भी कतई ताल्लुक़ कर लेता है. तो अभी आप मतलब इस सिचुएशन में आप उसको बिल्कुल अप्रोच नहीं कर पाते किसी तरीके से भी. तो इसका कोई आपस में कनेक्शन है? एब्सोल्युटली इसका कनेक्शन है. एपिलेप्सी का स्पेसिफिकली मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एसोसिएशंस होती हैं. कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, ये जहनी कंडीशंस होती हैं जिसमें स्यूडो सीजर्स होते हैं फॉर एग्जांपल. लेकिन कोई भी आप आई थिंक बीमारी ले लें एपिलेप्सी के अलावा, लेट्स से कि मेरी कमर में दर्द है पिछले 10 साल से बहुत शदीद किस्म का, क्या उससे मेरे मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है? एब्सोल्युटली हो सकती है. उससे मुझे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी की तरफ मैं जा सकता हूँ, वो जा सकता हूँ बिल्कुल. तो कोई भी फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम जो बड़े अरसे से क्रॉनिकली आपको तंग कर रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है,
وہ آپ کے ذہنی اسٹیٹ کو بھی افیکٹ کرے گی، اینڈ وائس ورسا. جو آپ کی ذہنی پرابلمس ہیں وہ آپ کی فزیکل صحت کو بھی افیکٹ کریں گی. یہ ہم یوزلی انہیں کوئی دو علیحدہ کہانیاں کرتے ہیں کہ ایک مغز ہے اور ایک باقی جسم ہے، لیکن کبھی بھی آپ کو فار ایگزامپل جب درد ہوتی ہے تو وہ آپ کو دماغ میں درد نہیں ہوتی، وہ انگلی میں آپ کو فیل ہو رہی ہے، حالانکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. انٹرپریٹیشن اس کی، کیونکہ مائنڈ اینڈ باڈی آر آلویز کنیکٹیڈ، دے آر ورکنگ ود ایچ ادر. تو ان اے وے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ایپیلیپسی کا ایک ہو سکتا ہے، ایک لنگرنگ افیکٹ ہو سکتا ہے مینٹل ہیلتھ پہ. تو اگر کسی کو فیل ہوتا ہے کہ یہ کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کر رہی ہے تو اس کا اسیسمنٹ ہونی آئی تھنک ضروری ہے. ڈائریکٹلی برین سے ریلیٹڈ ہے نا ایپیلیپسی. ہاں 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 بالکل، وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ اس کا جو بیہیویئر ہے یا اس پہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہوں. اگین ڈفرینٹ جو ٹائپس ہوتی ہیں ایپیلیپسی کی وہ اس پہ میٹر کرتا ہے. ابھی میں اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یو رائٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہوتا ہے. میرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے مینشن کیا تھا کہ انزائٹی کی فزیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. یو کین پوائنٹ آؤٹ ویئر ایگزیکٹلی ڈو یو فیل پین. جی جی ہاں جی. And you also mentioned that you like to ask that question and my question is, does it help you diagnose the underlying cause when a patient points out کہ وہ اس کو کس جگہ پر پین ہو رہی ہے اس کی وجہ سے؟ سوری میں سمجھا نہیں. Identify an underlying cause of what, sorry? Of the anxiety or the problem that the person is facing. کہ مطلب آپ فزیکل ہیلتھ پرابلم کی وجہ سے بی ایبل ٹو اٹس ریئلی ریئلی ہارڈ، کیونکہ انزائٹی کی یا سومیٹک سمٹمس کی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں بہت مختلف ہو سکتی ہیں. جنرلی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ بار بار کمپلین کر رہا ہے ہیڈ ایک کی یا باڈی ایکس کی یا چیسٹ میں پین ہو رہا ہے، چیسٹ ٹائٹنس ہو رہی ہے اور اس کی کوئی آرگینک وجہ مل نہیں رہی، تو اس چیز پہ وہ انڈیکیشن پھر ہوتی ہے. لیکن ایز سچ اف آئی انڈرسٹینڈ دا کویسچن کریکٹلی، آئی ایم سوری اف آئی مس انڈرسٹوڈ، کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس انگلی میں اگر درد ہو رہا ہے تو وہ اسکیزوفرینیا ہے یا اس انگلی میں درد، اٹس ناٹ لائک دیٹ یوزلی. اور ایک اور سوال میرا یہ تھا کہ وین اے پرسن از تھنکنگ اباؤٹ سوسائڈ، آئی تھنک اس میں جو جینے کی خواہش ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو کیا is the will to live or this very instinct کہ مجھے اور جینا ہے, is it so inherent to the human experience کہ whenever a person expresses that thought we try to find out an underlying cause or a problem and we always link it with a mental health issue? That's I think there's a philosopher in the audience who is very eager to answer that question. Do you have anything to say? No. Right. Sorry, can I just quickly? So, jo drive for self-preservation hoti hai, that is very much in the genes. Just to add to something جو پہلے I think ایک بات ہوئی تھی about genes. ہم genes کے اوپر بہت زیادہ اکڑ جانا آئی تھنک وہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ جینس جو ہوتی ہیں ایک تو جینیٹکس ہوتی ہیں, دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایپی جینیٹکس. آج کل فار ایگزامپل جو ڈائبٹیز کی جینس ہیں وہ تو پچھلے لاکھوں سالوں سے انسانوں میں آ رہی ہیں, تو ابھی پچھلے 100 سالوں میں ایک دم سے ایکسپلوژن کیوں ہو گیا؟ دیٹس بیکاز کیونکہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, سرکمسٹانسز ہوتی ہیں جو آپ کی کچھ جینس کو یا خاموش کر دیتی ہیں یا انہیں ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں. تو وہ انوائرمنٹ کا جو انٹر پلے ہوتا ہے جینس کے ساتھ وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ کون سی جین تھی یا نہیں تھی. ہیلو السلام علیکم. میرا یہ کویشچن تھا کہ جس طرح دیر از اے رائٹ ٹو لیو اینڈ رائٹ ٹو فریڈم ایوری تھنگ, اینڈ دیر آر سم کنٹریز جو رائٹ ٹو ڈائی بھی دیتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو سی دا رائٹ ٹو ڈائی؟ کیونکہ ایک ہیومن اٹانومی کے اندر اگر ہی ہیز the right to live, so philosophical question right to die کا بھی آتا ہے, تو how would you see about that? Thanks. I love that question. یہ ایگزیکٹ یہی کویشچن میں نے جو اپنی بک لکھی ہے اس میں بھی یہی ایکسپلور کیا ہے 74 میں, اور جب لانچ میں ایگزیکٹلی اسی بات پہ لے کے میں اور ڈاکٹر ہدبر بھی ڈبیٹ کر رہے تھے کہ رائٹ ٹو ڈائی کیا از دیٹ این انہیرنٹ رائٹ. آئی بلیو یس. جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری آٹونمی ہے, ہمارے جسم پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, تو یس وی کین, لیکن اس میں کچھ کیویاٹس ہیں. پہلی بات یہ
کہ جو گورنمنٹ ہے, جو آپ کی اتھارٹیز ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی زندگی آسان بنائیں اور اچھی بنائیں. ٹھیک ہے, اگر وہ گورنمنٹ, اگر آپ اپنے آپ کو سوسائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, مارنا چاہ رہے ہیں, تو پہلی بات ہے دیٹ از انڈیکیٹنگ اے فیلئر آف دا گورننس. ٹھیک ہے, یعنی گورنمنٹ اگر کہتی ہے ہاں جس نے سوسائڈ کرنی ہے پلیز جا کے کر لے, تو بیسکلی دے آر ٹرائنگ ٹو شرک دیئر اون رسپانسبلٹی کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سو دیٹ از ون پولیٹیکل پاسبل ایشو ود دیٹ. آن دی ادر ہینڈ ہاں کچھ سچویشن میں فار ایگزامپل جب ایک بندہ سفر کر رہا ہے بہت زیادہ, کوالٹی آف لائف اس کی نہیں ہے, آئی فیل لائک مے بی دا رائٹ کہ وہ خود سے سوسائڈ کی طرف یا ٹرمینیشن آف لائف کی طرف جائے. آئی فیل لائک دیٹ از اے گڈ کویسچن, دیٹ از سم تھنگ وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈسکس. ان فیکٹ باہر اسکینڈینیوین کنٹریز میں یا ایون یو کے میں بھی, جو باقی اسکینڈینیوین کنٹریز سے تھوڑا پیچھے ہے مے بی اس لحاظ سے, وہاں بھی یہ اینڈ آف لائف پاتھ وے ہوتا ہے, جہاں ہم فار ایگزامپل ایز سچ سوسائڈ نہیں کرنے دے رہے پیشنٹ کو, لیکن ہم دوائی فار ایگزامپل مورفین کوئی ایسی ڈوز میں دے رہے ہیں جو اس کی لائف کو انسیڈنٹلی کم کر دے گی. تو وہ بھی ایک نیوانس ہوتا ہے جو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. Okay, so again, this is a subjective observation because ہمارے پاس ہزاروں سالوں سے ڈیٹا کلیکشن نہیں تھی, so I can't make a strong scientific claim on this. But we humans, we evolved very much like all other animals around. So میری physiology اور psychology evolve ہوئی ہے ایک certain environment کے لیے اور situation کے لیے. And then after the industrial revolution, we have literally gone haywire, as in بالکل change ہو گئے ہیں. So we, for thousands of years, the fastest way of mode of travel was کہ ایک بگی ہے اور ہم جا رہے ہیں, and then within like 150 years we go to the moon. So that's an extreme change that we humans see. And with that, we also see crazy changes in human psychology and mental illnesses. So would you say we are now in a stage jahan pe hame bas we have to be okay with this middle ground where we have to sacrifice mental health for light bulbs and TVs and everything? Is that a question that you will have to answer then as well? Because that is a big underlying problem there. That is a big question, and yahan you're expecting a psychiatrist to answer questions that are related to political science and civil engineering. So I just want a personal opinion, that's all. What do you think? I absolutely agree. کبھی بھی mental health کو, in fact یہ جو approach ہے کہ ہر چیز کو ایک ڈبے میں ڈالنا, یہ بھی this is an unfortunate consequence of some of the ways the Western countries have approached science. کہ ہر چیز کو separate out کرنا کہ یہ دانتوں کا ایریا ہے, یہ دماغ کا ایریا ہے, یہ اس کا ایریا ہے, جب کہ ہمیں پتہ ہے باڈی میں کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ پوری باڈی کو ہی افیکٹ کرتا ہے. The same it happens with society. آپ خاندان کے کسی ایک بندے کو کریں, وہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہوگا, وہ اس کے چاچے مامے بیٹے بھائیوں سب کا ایک ایشو بن جاتا ہے کسی نہ کسی فارم میں. تو دیٹ انٹر کنیکٹڈنیس اور وہ جو دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ ایکسٹریملی ریلیونٹ. Yeah, I don't know if you already answered this already, but I guess like normally, I guess it's somewhat related to self-harm, but also let's say like during like crisis management sort of thing. Like let's say you've like the person's already about to commit threats of suicide, so on. Normally in like let's say the United States, normally that let's say you threat to anyone. Normally they call the cops and the cops come, they assess. If they assess that you are a threat to yourself and others, they put you on a 72-hour hold. I was wondering, do they do something similar like that here, or is this like, I guess maybe it's like, I guess my question is like, how is that process like normally for some people? We do. ہاں یہاں بھی کیپیسٹی اسیسمنٹ ہوتی ہے. You do have a right کہ آپ سے اگر کیپیسٹی نہیں ہوتی تو آپ وہ کر سکتے ہیں, ہولڈ کر سکتے ہیں. I guess maybe where I work, Scotland میں وہاں it's a bit more clear یہ جو mental health laws ہیں. But yeah, basically in short we do. Okay, so let me just add like a following question for that. So particularly like if that's the case, then what part do you feel like that's sort of lacking in, particularly in Pakistan in that part? Like how do we actually handle a crisis like that particularly? Right, so it's a very good question. پہلی بات ہے پاکستان میں and if there are other mental health professionals who want to chime in on that, absolutely. I feel کہ جو usually decisions اس میں لیے جاتے ہیں وہ تھوڑے unilateral ہوتے ہیں. اگر اسے میں compare کروں جو with the strategies that we use for example in Scotland,
اگر کوئی بندہ ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی پیشنٹ میرے پاس آتی ہے, مریض آ کے کہتی ہے میں سوسائڈ کرنا چاہ رہی ہوں یا بس میں زندگی سے تنگ آ گئی ہوں, اس کے اندر ملٹیپل ہوتی ہیں. میں اپنا اوپینین دوں گا ایز اے ڈاکٹر, اپنی اسیسمنٹ بھی دوں گا, اور میں ایک مینٹل ہیلتھ آفیسر جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک تھرڈ پارٹی ایجنٹ ہے وہ آ کے اس کی سیپریٹ اسیسمنٹ کرے گا, ہم دونوں اس پہ ڈسکس کریں گے, اور اگر اس پہ اگریمنٹ ہوتا ہے پھر ہم اسے ڈیٹین کر سکتے ہیں. اب پاکستان میں آئی تھنک انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہوتا. اگر ڈاکٹر نے یوزلی کہہ دیا ہے اور فیملی نے اگری کر دی, اور فیملی کین ایبسلیوٹلی اگری, سم ٹائمز فیملی کین بی پارٹ آف دا پرابلم, وہ بھی اگر اگری کرتی ہیں تو اس میں ایک انفیئر ڈیٹینشن کا بھی رسک ہوتا ہے پاکستان میں. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو چینج. آئی تھنک وہ جو تھرڈ پارٹی جو واچ ڈاگز ہوتے ہیں نا اس کیس میں, جو ایک مینٹل پیشنٹ کے جو رائٹس ہوتے ہیں اسے سیف گارڈ کرنے کے لیے وی نیڈ مور آف دوز ایجنسیز. میں نے پتا کرنا تھا کہ وین وی آر گوئنگ ٹو سی اے ڈیوائس جو ہم نے وی آر گوئنگ ٹو ویئر, اور اس سے وی آر گوئنگ ٹو چینج دا ڈوپامن لیول اینڈ وی آر گوئنگ ٹو مینیپولیٹ ایوری ایموشنز اور کیونکہ آپ سائیکیٹری کی ہیں تو وی آر ورکنگ, مطلب کہ ایز فار ایز بایولوجی از کنسرن اینڈ انجینئرنگ از کنسرن, آپ کی کیا اپروکسیمیشن ہے, کب تک وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے ڈیوائس جو ہم اینڈرائڈ سے وی آر جسٹ گوئنگ ٹو, یہ سرمایہ کاری نظام کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا, سر میں بے شک روبوٹ ڈال دیں آپ کسی نہ کسی سولوشن سے. سو I've heard about that. Unfortunately, I don't think that's going to work very well. پہلی بات ہے وہ جو ڈوپامین سیروٹونن والی جو ایک برین کیمیکل تھیوری ہے اٹ سیلف تھوڑی سی شیکی ہے ابھی. ایون سائیکیاٹرک کمیونٹی میں ہم خود اسے کہتے ہیں کہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی سرٹرلین کم ہوگی دماغ میں تو یہ ہو گیا, اگر ڈوپامین زیادہ ہوگی تو اسکیزوفرینیا ہو گیا, سو آن. تو ایگزیکٹلی ان کیمیکلس کو چینج کرنے سے یہ ٹیکنالوجی اگر آتی ہے, آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ ٹو ریڈ دو ریسرچ پیپرس, لیکن آئی فیل وہ تھوڑی ابھی ایڈوانس چیز ہے, ایٹ لیسٹ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے تو وی ٹاکنگ اے لانگ ٹائم. اوکے, اگین تھینک یو سو مچ. اینڈ آئی تھنک میں نے بلیک ہول کی ہاسپٹیلٹی کا تھوڑا زیادہ فائدہ اٹھایا, اینڈ سو آئی اپالوجائز فار دا ڈیلے, بٹ تھینک یو ایوری ون فار انگیجنگ ود دس.